अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क शाम पर पिछले 50 सालों से असद के ख़ानदान की हुकूमत थी। पहले उसका बाप हाफिज़ुल असद और अब बशारुल असद की वहाँ हुकूमत थी। बशारुल असद का जिस मज़हब से और जिस फ़िरक़ा से ताल्लुक़ था वो फ़िरक़ा नहायत ख़तरनाक फ़िरक़ा है, गुमराह फ़िरक़ा है और इस फ़िरक़ा के बारे में जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको तफसील बताने जा रहे हैं। बशारुल असद और इसके वालिद हाफिज़ुल असद का जिस फ़िरक़ा से ताल्लुक़ है, इस फ़िरक़े को अलवी फ़िरक़ा कहा जाता है और कहा यह जाता है या लोग ये समझते हैं कि ये शियों का ही एक फ़िरक़ा है, शियों का एक अलहदा मसलक है। लेकिन सच्चाई ये है कि शिया भी इसको शिया नहीं मानते हैं, शिया भी इसको काफिर समझते हैं। मुल्क शाम की टोटल आबादी में 10% जो आबादी है वो अलवी फ़िरक़ा की है और ये जो अलवी है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा मानते हैं। जो अल्लाह ताला है, जो खालिक़ कायनात है, उसको खुदा नहीं मानते। इसके अलावा ये लोग 5 वक्त की नमाज़ों पर यकीन नहीं रखते हैं, ये लोग कुरान करीम पर यकीन नहीं रखते हैं और इनके जो अक़ायद है नहायत गुमराह कुन अक़ायद हैं। इनका जो पूरा फ़िरक़ा है, जो अक़ीदा है वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का मजमुआ है। कुछ इन्होंने इस्लाम से ले रखा है, कुछ इन्होंने ईसाइयत से ले रखा है, कुछ इन्होंने हिंदुइज़म से ले रखा है और सब कुछ मिलकर इनका एक फ़िरक़ा बनता है। इसलिए आप इसको एक अलहदा मसलक भी नहीं कह सकते हैं बल्कि एक मुस्तकिल मज़हब है जो मुकम्मल तौर पर एंटी इस्लाम है। ये फ़िरक़ा हज़रत शेखैन को यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी गालियाँ देता है, उनको अबू लहब का हाथ मानता है, उनको नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक इब्लीस करार देता है। इसके अलावा ये 5 वक्त की नमाज़ों के बारे में ये फ़िरक़ा कहता है कि 5 वक्त की नमाज़ों का मतलब है हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हसनैन और एक दूसरा नाम ये फ़िरक़ा इसमें शामिल करता है। इसी तरह ये फ़िरक़ा रोज़ा नहीं रखता है, ये फ़िरक़ा हज नहीं करता है और ये फ़िरक़ा हज का मतलब कुछ और लेता है। तो इस फ़िरक़े के जो अक़ायद है नहायत ही गुमराह कुन है और पिछले 50 सालों से इस फ़िरक़ा की मुल्क शाम पर हुकूमत थी। इस फ़िरक़ा के बारे में कहा जाता है कि फ़िरक़ा अपने नज़रियात को, अपने अक़ायद को दूसरों को नहीं बताता है, बहुत छुपा कर ये अपने अक़ायद और फ़िरक़ा और नज़रिया को रखते हैं और अगर कोई इनमें से जाकर इनके नज़रियात के बारे में, अक़ायद के बारे में बताता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको जान से मार दिया जाता है। मेरे दोस्त हैं मुफ्ती ईसा ज़ाहिद क़ासमी, यूट्यूब पर उनका चैनल है जहाँ वो दीनी मसाइल बताते हैं। उन्होंने इस फ़िरक़ा के ताल्लुक़ से पूरी तफसील बताई है और उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि इस फ़िरक़ा का जो नज़रिया और अक़ीदा है कितना ख़तरनाक है और मज़हब इस्लाम से, दीन इस्लाम से दूर दूर तक इस फ़िरक़ा का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मुफ्ती ईसा ज़ाहिद क़ासमी की इस वीडियो को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशारुल असद नाम तो मुसलमान जैसा है और अपने नाम के साथ ये हाफिज़ भी लगाया करता है। बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि शायद ये भी मुसलमान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच लिया जाता है कि शियों की शाखों में से कोई शाख होगी उससे इसका ताल्लुक़ होगा। तो ऐसे तमाम लोगों को इसके बारे में होशियार रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हुकूमत का ख़ात्मा तो कर दिया है, उसको भी तबाह व बर्बाद करेगा और इंशाअल्लाह उसे दुनिया के लिए इबरत का मौजू और इबरत का जो है नमूना उसको बनाया जाएगा। तो ये जो बशारुल असद था इसका ताल्लुक़ था असल एक फ़िरक़ा पाया जाता है जो दर हकीकत बातनी फ़िरक़ा है, जो लोग अपने अक़ायद और नज़रियात को छुपा कर रखते हैं। इस तरह से अपने नज़रियात और अक़ायद को छुपा कर रखते हैं कि किसी को अपने बारे में कुछ भलक नहीं पड़ने देते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं। सिर्फ़ इनके मानने वाले जो मुत्तबईन होते हैं इनके नज़रियात और अक़ायद के बारे में सिर्फ़ इनको पता होता है, इनके अलावा किसी और को नहीं पता होता है। यहाँ तक कि इनको सख्ती से मना किया जाता है कि तुम अपने नज़रियात और अक़ायद के बारे में किसी को बताओगे भी नहीं। अगर ये लोग बाहर जाकर बताते भी हैं तो ऐसे आदमी को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। उलमा इकराम ने बड़ी मुश्किलों से इनके अक़ायद और नज़रियात जान करके उनको मुरतब किया, किताबें लिखी गई इनके बारे में और इनके नज़रियात बयान किए गए। एक शख्स के बारे में आता है जो इस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था, बशारुल असद का जो फ़िरक़ा है उससे ताल्लुक़ रखता था और फिर बाद में चलकर वह ईसाई हो गया। तो इसने इन लोगों के बारे में किताबें लिखी और बताना शुरू किया कि इनके ये नज़रियात हैं, ये नज़रियात हैं। तो इन लोगों को जब पता चला कि तो इन्होंने अपने यहाँ उसको बुलाया और बुलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये लोग ये चाहते भी नहीं हैं कि इनके नज़रियात और अक़ायद जो हैं वो लोगों के सामने आए। तो बशारुल असद का जो ताल्लुक़ था एक फ़िरक़ा पाया जाता है अलवी और नुसैरिया, जो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते हैं लेकिन इनके अक़ायद और नज़रियात देखिए आप किस तरह के हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक फ़तवा है, मैं उसको नकल कर रहा हूँ। ये बड़ा मशहूर मारूफ़ फ़तवा है फ़िरक़े नुसैरिया के बारे में। बशारुल असद का ताल्लुक़ इसी फ़िरक़े और इसी जमात से था और ये लोग मुसलमानों पर अब से जुल्म नहीं कर रहे हैं बल्कि उस ज़माने से जुल्म करते चले आ रहे हैं।
مسلمانوں کے اوپر، اور انہوں نے اتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ در حقیقت یہ لوگ مجوسی تھے، اور جب ان کے ساتھ جنگیں ہوئیں تو جب میدانوں کے اندر یہ ہارے تو انہوں نے پھر پیترا بدلا اور مسلمانوں کی شکل اختیار کی، اور پھر مسلمانوں کے اندر گمراہیاں پھیلانے شروع کی۔ تو در حقیقت یہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، تو یہ لوگ بھی وہی ہیں۔ اسی لیے ان کے آپ نظریات اور عقائد دیکھیے گا۔ ایک شخص نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بارے میں معلوم کیا، سوال کیا گیا کہ علماء دین کا نصیری فرقے کے متعلق کیا خیال ہے جس کے عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، حلت شراب۔ یہ لوگ شراب کو حلال سمجھتے ہیں، شراب کو حرام نہیں کہتے۔ جیسے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نظریات تھوڑے سے عیسائیوں سے لے لیے، تھوڑے سے ہندوؤں سے لے لیے، تھوڑے سے کہیں اور کے لے لیے، اور چونچو کا ایک مربع بنا دیا ہے ان نے مذہب کے نام پر۔ چونچو کا مربع ایک تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو یہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی تناسخ ارواح، جو ہندوؤں کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ روح پہلے جو ہے ایک باڈی کے اندر ہوتی ہے، اور باڈی ختم ہوتی ہے تو وہ روح دوسری باڈی کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ پہلے آدمی انسان تھا، پھر جب دوسری مرتبہ اس کی روح جو ہوتی ہے وہ کسی چوہے کے اندر چلی جاتی ہے، کہیں اور منتقل ہو جاتی ہے، دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تناسخ ارواح کا عقیدہ بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی عالم کو قدیم سمجھتے ہیں، ہمیشہ سے کہتے ہیں۔ انکار قیامت، قیامت کا انکار کرتے ہیں، انکار جنت و دوزخ۔ 5 نمازوں سے مراد ان کے نزدیک 5 نام ہیں، یعنی علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا نام استعمال کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اہل بیت سے مسلمانوں کو خصوصی تعلق رہا ہے، خصوصی محبت رہی ہے، اس لیے مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ اور ان کی جو اولاد ہے ان کا نام لے کر بہت سے جو ہے فرقے وجود کے اندر آئے۔ تو 5 نمازوں سے مراد ان کے نزدیک 5 نام ہیں، یعنی علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ۔ نیز یہ کہ ان 5 ناموں کے ذکر سے غسل جنابت، وضو اور تمام شروط و فرائض نماز ساقط ہو جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے سے مراد 30 مردوں اور 30 عورتوں کے نام ہیں۔ یہ نام ان کی کتب میں موجود ہیں، جن کی توالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کو اپنا معبود مانتے ہیں، صاف لفظوں میں جو ہے یہ حضرت علی کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علی ہی رضی اللہ عنہ خالق ارض و سما ہیں، اور وہی آسمان و زمین کے امام بھی ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ناسوت حضرت علی میں ظاہر ہونے کا فلسفہ و حکمت یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور اپنے بندوں سے مانوس ہو کر ان میں اپنی عبادت کے طور طریقوں سے آگاہ کرتا ہے، جو ہندوؤں کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یعنی خدا جو ہے وہ انسان بن کر دنیا کے اندر آتا ہے، اور پھر لوگوں کے دکھ برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے دنیا کو۔ تو جو ان کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے، یہی عقیدہ ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ خطاب کے نام سے معروف اس عقیدے کے مطابق ان کے نزدیک کوئی شخص اس وقت تک نصیری نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اپنے شیخ اور معلم کے روبرو یہ حلف نہ اٹھائے کہ وہ اپنے دین اور اپنے مشائخ اور اپنے اکابر کے متعلق کسی کو آگاہ نہیں کرے گا، کسی کو نہیں بتاتے اپنے بارے میں، اور اگر کوئی بتا دیتا ہے اس کو مار تک دیتے ہیں یہ لوگ۔ نیز کسی ایسے شخص کو عادت نصیحت نہیں کرے گا جو ان کے عقائد کا حامل نہ ہو۔ اس حلفیہ اقرار کے بغیر وہ ان کی شراب نوشی کے مجالس میں حصہ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی ان میں مناکحات کر سکتا، نکاح کر سکتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ہر زمانے کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں ایک اسم ہوتا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، جس کی تفصیل انہوں نے ذکر کر رکھی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، نمبر 13 پر دیکھیں، نمبر 12 علاوہ ازیں اور 5 ایتام اور 12 اماموں کی امامت اور معصومیت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، جن کے نام ان کی کتابوں سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ان ائمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب، حجاب اور باپ کی معیت میں ہر گھر کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 13 معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلیس الابالسہ یعنی سب سے بڑا ابلیس قرار دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل بیت میں حضرت ابلیسیت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کا درجہ ہے، اور یوں یہ ترتیب بھی نیچے تک چلی جاتی ہے، علیہ باللہ، یعنی صحابہ کرام کو نعوذ باللہ شیطان سمجھتے ہیں۔ مذکورہ اصولوں پر مبنی پھر ان کے کئی دوسرے فروعی و تفصیلی مسائل ہیں۔
یہ ملعون گروہ شام کے بڑے حصے پر قابض رہا ہے اور ان کے ملحدانہ عقائد معروف و مشہور تھے۔ جب تک انگریز ساحلی ممالک پر قابض رہا ان کے حالات زندگی سے پوشیدہ رہے، تاکہ علماء اسلام اور سنجیدہ قسم کے لوگوں نے ان کے اسرار اور مخفی عقائد سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ان سے روابط قائم کیے، اور اس طرح ان کے پوشیدہ اور گمراہ کن عقائد کا بھانڈا چکنا چور ہو گیا، اور لوگوں کو ان کے حالات کا علم ہونے کے بعد ان نصیریوں کے دور وبال کا آغاز ہوا۔ نصیریوں کے یہ عقائد ذکر کرنے کے بعد یہ سوالات کیے گئے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیے گئے کہ کیا ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا، ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جا سکتا ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ تو دیکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا لکھا ہے۔ یہ سارا فتویٰ تو بہت طویل ہو جائے گا، میں صرف کچھ پوائنٹس اس کے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ جو بشار الاسد اور اس کی جو حکومت تھی اور یہ جو ان کی پورا فرقہ ہے ان لوگوں کا، تو یہ کس قدر خطرناک ہے اور امت مسلمہ کے لیے کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ جواب میں لکھا گیا ہے، عنوان ہے نصیری مشرکین نصارہ اور یہود کی نسبت کفر میں بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ نصارہ اور یہود اور مشرکین سے بھی بدترین قسم کے کافر ہیں۔ نصیری لوگ قلامتہ اور باطنیہ کا بویا ہوا بیج ہیں۔ یہ لوگ یہود و نصارہ اور تاتار اور انگریز سے بھی زیادہ امت محمدیہ کے لیے نقصان دہ۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ اہل تشیع کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت سے قرابت کے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا کر اور اپنے تئیں مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ریشہ دوانیوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے، نہ ان کے رسول پر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے امر و نواہی پر۔ اسی طرح ثواب و عقاب، جنت و دوزخ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی مسلمان کی ان کے نزدیک کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے۔ ادیان و ملل سابقہ میں سے یہ لوگ کسی بھی دین اور ملت کو نہیں مانتے اور کتاب الہی کی اپنے مضموم عقائد اور مجموعہ علم باطن کے مطابق تعویل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے وہ اس کے سے مراد نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ اس سے مراد ہے۔ نصیری ملحد اور بے دین ہیں۔ اسماء ربانی اور کلام پاک کی تحریف کرنے پر یہ لوگ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد ایمان و شریعت کا انکار ہے، جبکہ ظاہراً شرائع اسلام کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک 5 نمازوں سے مراد ان کے پوشیدہ عقائد کو پہچاننا ہے، روزے سے مراد ان مخفی عقائد کو صیغہ راز میں رکھنا ہے، اور حج بیت اللہ کا مفہوم ان کے عقیدے کے مطابق اپنے شیخ کی زیارت کرنا ہے۔ شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ ابو لہب کے 2 ہاتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبت یدا ابی لہب و تب قرار دیتے ہیں، اور حضرت علی کو النبأ العظیم والامام المتین، یعنی عظیم خبر اور صاحب قوت امام مانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نظریات ہیں یہ ہمارے یہاں بھی بعض اس طرح کے فرقے پائے جاتے ہیں، جیسے مہدوی فرقہ ہے، یہ لوگ بھی اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مراد کچھ اور ہے جو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ نصیری اسلام کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اپنے بغض اور نفاق کا اظہار کرنے کے لیے کئی تصنیفات کی ہیں۔ علاوہ ازیں انہیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ لوگ مسلمانوں کا خون بہانے سے ڈرے گا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اپنے زمانے کے اندر، تو سوچے کب سے مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ حجاج کرام کا قتل کر کے بیر زمزم میں پھینک دیا۔ جو حجاج حاجی ہوتے ہیں تو ان کو بیر زمزم کے اندر انہوں نے قتل کر کے پھینک دیا تھا۔ پھر یہ لوگ حجر اسود کو اٹھا لے گئے جو ایک عرصے تک ان کے پاس رہا۔ انہوں نے لاتعداد مسلمانوں اور عمرا کو شہید کیا۔ علماء اسلام نے ان کا نقاب فریب اتارنے کے لیے اور ان کے مخفی عقائد کو تشدبام کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں انہوں نے ان کے کفر و الحاد کی وضاحت کی ہے۔ وہ ہندو برہمنوں جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر کافر ہیں۔ یہ علامہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں۔ نصیری بیت المقدس پر قبضہ اور سقوط خلافت عباسیہ کا سبب ہے۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ ساحل شام پر نصارہ ان کی طرف سے قابض ہوئے، کیونکہ شروع ہی سے مسلمانوں کے مقابلے میں نصارہ کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں، عیسائیوں کا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں ہمیشہ۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی تاتار پر فتح سب سے بڑا المیہ ہے۔ مسلمانوں نے جب تاتاریوں پر فتح کی تو ان کے نزدیک یہ بہت ہی نقصان کی چیز تھی ان کے نزدیک، اور مسلمانوں کی مغلوبیت سب سے بڑی عید ان لوگوں کے نزدیک تھی۔ مسلمانوں کے بلاد و امصار ان کے قبضے میں رہے
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت عثمان میں معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں جزیرہ قبرص فتح کرا دیا۔ ساحل شام پر ان کی کثرت ہوئی تو یہ علاقہ نصارہ کے قبضے میں آ گیا۔ پھر صلیبیوں کے بیت المقدس پر قابض ہونے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے مخفی نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ اور صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین پیدا کیے، جنہوں نے نصارہ سے اپنے علاقے واپس لیے اور ارض مصر کو بھی، جس پر صلیبی 2 صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے، فتح کیا۔ مسلمانوں کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر نصیریوں اور صلیبیوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، مگر مجاہدین اسلام کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور یوں مصر و شام میں پھر سے اسلام کی دعوت پھیلنے لگی۔ تاتاری بغداد میں انہی نصیریوں کے ذریعے سے داخل ہوئے اور سقوط بغداد کا المیہ پیش آیا۔ اس سلسلے میں نصیر توسی کا کردار ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو کہ ان کا سرکردہ امام اور وزیر تھا۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنا زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے ہمیشہ تاریخ کے اندر۔ ان کے دیگر نام ذکر کر رکھے ہیں، نصیری ظاہر میں رافضی اور باطن میں کافر محض۔ یہ تفصیل علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کر رکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتویٰ ہے یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ میں تو ان کے جو فتاویٰ کا مجموعہ ہے اس میں عربی زبان میں وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک قسم کے لوگ تھے جو مسلمانوں پر اب تک حکومت کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، در حقیقت ایسا ہے نہیں، مسلمانوں سے ان لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے سنا، دیکھا اور جانا کہ کتنا خطرناک نظریہ ہے فرقہ علویہ کا، اور اسی فرقہ کی حکومت تھی ملک شام پر، اور اس نے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو زبردست نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے جو شیعہ ہے وہ شیعہ بھی اس کو اپنا ہم مذہب نہیں گردانتے تھے، کسی اور بنیاد پر اس کے ساتھ وہ کھڑے ضرور تھے، لیکن مسلکی بنیاد پر ایران کی جو شیعہ قوم ہے یا ایران کی جو حکومت ہے بشار الاسد کے ساتھ مسلکی بنیاد پر نہیں تھی۔ مسئلہ مسائل کو جاننے میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو مفتی عیسیٰ زاہد قاسمی کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔